नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात पर, और हम बात करेंगे कि कराची जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसे आखिर कोई ओन क्यों नहीं करता है? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन उसे ओन करने वाली तमाम सियासी जमातें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब इख्तियारात उन जमातों के पास कराची का आ जाता है तो वो उसको आखिर में छोड़ देते हैं और फिर जो अपना पैसा बनाते हैं और फिर चलते बनते हैं। और इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शहरी तंजीम पाकिस्तान जनाब रिजवान शम्स मौजूद है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आपके? अल्लाह पाक का करम। रिजवान साहब, मैंने अभी बात करी कि कराची को कोई ओन नहीं करता है। तमाम जमातें खड़ी हो जाती हैं एक साथ जी, सियासत करती हैं कि हम कराची को ओन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है, सिर्फ बातें करके जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कराची को ऑन करती कौन करता है? कौन सी जमात करती है? जमात कोई ऑन नहीं करती। कराची को रियासत ऑन करती है, पेट्रोल ऑन करता है, पुलिस ऑन करती है, रेंजर्स ऑन करती है। हाँ, लेकिन कोई ख्याल नहीं रखता कराची का? देखिए, ख्याल तो जब रखा जाए जब यहाँ के मुकामी लोग जो यहाँ पे मुकामी हैं और उनको इस चीज़ का खुद एहसास हो कि हमारा कोई ख्याल रखे। आप नहीं समझते कि तमाम मुकामी लोग जो हैं वो तो खुद पैसा कमाने में मसरूफ़ हैं, और वही तो कमा के दे रहे हैं, तभी तो चलता है पाकिस्तान। नहीं, सिर्फ पैसा कमाने में मसरूफ़ नहीं है, पैसा लुटवाने में भी मसरूफ़ हैं। वो लोग नहीं है, वो तो कोई और है। लुटवा तो यहीं के शहरी रहे हैं ना। शहरी नहीं लुटवा रहे, वो तो कोई और लोग लुटवा रहे हैं ना। नहीं, देखिए, जो भी लुटवा रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, जितनी यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, जितना यहाँ पे इस टाइम शहर में समझ लें एक जंगल का कानून बन चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन शहर के अंदर 20, 25, 30 वाक़यात सिर्फ चोरी डकैती रहजनी के ना हुए हों, कोई स्नैचिंग ना हुई हो, कोई गाड़ी नहीं छीनी हो, किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद क्या इस पर सियासी पार्टियाँ कोई अपना? अच्छा, मुझे बताइए क्या वजह है? क्या वजह है ये वारदातें इतनी होने की? वजह क्या है इतनी वारदातें होने की? शहर को डिस्टर्ब रखना है किसी भी तरीके से। मतलब ये अपने ही लोगों का काम है शहर को डिस्टर्ब रखना है? ऐसा नहीं है। देखें, अपने लोग ये काम नहीं करते। अब जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि अपने लोग तो पैसा कमाने में मसरूफ हैं, तो वही मैं आपसे सवाल कर रही थी, ये अपने लोग लोगों का काम है। कहाँ से आते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं, ये सब पता है इदारों को। अच्छा। ये बाकायदा इम्पोर्टेड हैं, ये यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ के अगर होंगे भी इसमें तो शायद नमक के बराबर हों, लेकिन बेसिकली ये इम्पोर्ट होते हैं और ये एकदम से आते हैं और एक नज़र भी आता है, इनके चेहरे भी नज़र आते हैं, बाकायदा इनकी पूरी वीडियो मौजूद हैं। पकड़े नहीं जाते। पकड़े जो है वो मुकामी थोड़े से जो करते हैं वारदात वो पकड़े जाते हैं। बाकी तो आज तक हमने नहीं देखा कोई पकड़ा गया। और पूरी दुकानें लुटते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसकी वीडियो भी आती है मगर कोई नहीं पकड़ा जाता। अच्छा, मुझे बताएं क्या तरीक़ेकार है कि इसको बेहतर किया जा सके? देखिए, इसको बेहतर करने का सबसे बड़ा तरीक़ाकार तो ये है कि बाकायदा जिस तरह पुलिस के पास अख्तियारात हैं, इस तरह रेंजर्स के पास अख्तियारात हों। अगर रेंजर्स के पास अख्तियारात होते हैं, क्योंकि रेंजर्स के पास ये अख्तियारात नहीं है, ये पुलिस के पास अख्तियारात हैं, तो आपको दोनों को अख्तियारात देने चाहिए, ताकि इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी मेगा सिटी है, पूरी दुनिया इसको देखती है, इसमें इतने थोड़े से लोग इन चीज़ों को कंट्रोल करने में इसीलिए नाकाम होते हैं। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से कौन ओन कर रहा है कराची को? कोई भी यहाँ पे जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो माशाल्लाह से ज़बानी कलामी तो बहुत ज़बरदस्त ऑन करती हैं। अभी इलेक्शन हो रहा है, सब ऑन करेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई किसी नाम पे चलेगा, कोई किसी नाम पे चलेगा। ये तो सबकी अंदर की सियासत हुई ना फिर। बिल्कुल ऐसा ही देखें ना आप। अभी माजी में ही आप देख लें कि PTI का नारा था वज़ीर आज़म कराची से होगा। कहाँ है कराची से? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं है कराची से, तो अब पहले तो उनको पकड़ा जाए सबसे पहले। क्या आपने नारा लगाया? यहाँ कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, नारा लगाए या कुछ भी कहे, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे अलमिया ये है कि यहाँ पे जो कराची के शहरी हैं ये खुद सो चुके हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो खुद सो चुके हैं? बिल्कुल सो चुके हैं। वो किसी की भी बात में आ जाते हैं, किसी की भी बात मान लेते हैं, और इतने ज़ख्मी हो चुके हैं ना, आप यकीन जाने कोई छोटा सा भी उन पर मरहम लगाने की कोशिश करता है, कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है। मतलब आप कहते हैं कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वजह है कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क की जमातें यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी जमातें मौजूद हैं, छोटी जमातें मौजूद नहीं हैं। बड़े फलाई इदारे मौजूद हैं, छोटे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन सबका एक ही अलमिया है। अच्छा, आप नहीं समझते कि अपनों से ज़्यादा कराची के जो बाहर लोग रहते हैं शहर में, वो आते हैं कराची में पैसा कमाते हैं और यहाँ पे आके पैसा कमाते हैं, और फिर कराची को उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पैसा कमाते हैं, कराची जनरेट करता है रेवेन्यू, और फिर कोई नाम नहीं होता कराची का। देखिए, ये तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कराची में आके पैसा कमाया जाए। वो तो आगे, या कराची लोग दुबई नहीं जाते, क्या अमेरिका नहीं जाते, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर लोग आ रहे हैं
تو ان کے حساب سے یہاں پہ باقاعدہ انتظامات کیے جائیں کہ وہی ہمارے نہیں موجود ہمارے ہیں، ہاں۔ پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لوگوں کے موجود نہیں ہیں یہاں پہ، نہیں، حکومت کے پاس تو بہت وسائل ہیں، اس نے جان بوجھ کے مسائل کھڑے کیے پرووائڈ نہیں کرتے کہ لوگ، اگر آپ کے پاس روزانہ 25,000 افراد کراچی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے 25,000 واپس بھی گئے نہیں گئے، 5,000 واپس چلے گئے، 20,000 یہیں پہ رہ گئے، تو روزانہ اگر 20,000 لوگ یہاں پہ رکیں گے تو مہینے میں 6 لاکھ لوگوں کا تو یہاں پہ لوڈ پڑ گیا، ایسا ہی ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں کہ جی کراچی سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیش کردہ متنازع بل ایک پیش کیا گیا تھا، اور اس میں تمام پارٹیز نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا تھا، جس میں جماعت اسلامی نے 30 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا تھا، پھر پی ایس پی دھرنے دینے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جب یہ بل آیا اور یہ بل منظر عام پہ آیا، اس وقت سب سے پہلے اس پہ جو دھرنا دیا وہ جماعت اسلامی نے دیا، اور جماعت اسلامی نے ایک اچھا کام کیا اور اس کو سراہنا بھی چاہیے، لیکن اتنی خوبصورتی سے اس دھرنے کو باقاعدہ ایک کمیٹی پہ کی طرف موڑ دیا گیا ہے صحیح کہ سید جی آپ سے بات ہوگی اور آپ کے مطالبات بالکل اچھے ہیں۔ پھر وہی دھرنا مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا، انہوں نے دیا، ان کو بھی کہہ دیا کہ جی صحیح آپ سے بھی بات ہوگی، ان سے تو بہت ہی جلدی مذاکرات ہو گئے، آپ سے بھی بات ہوگی، آپ بھی آ جائیں میدان کے اندر۔ اب ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے جب وہ دھرنا دیا تو وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو گیا، بہرحال وہ ایک الگ سلسلہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے سب سے مذاکرات کرنی تھے تو بل لانے سے پہلے کر لیتے، تب نہیں سوچا آپ نے؟ تب تو آپ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کسی سے، آپ نے خود ہی اندر کام کر لیا، آپ کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہے، آپ نے اٹھا کے پاس کر دیا اور آپ لے کر یہ بڑا فائدہ کہ آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ نے بل پاس کروا لیا، ہوتا یہی ہے، جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں، بل پاس کروا لیتا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا دوں کہ یہاں پہ بہت ساری دینی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور سب کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں گے تو ہم سارا نظام بدل دیں گے، لیکن اکثریت میں کوئی بھی نہیں آ پاتا۔ لیکن پیپلز پارٹی یہاں پہ اکثریت میں موجود ہے اور ہمیشہ ہی رہتی ہے، تقریباً 12 سال 13 سال سے تو موجود ہے، 14 سال ہو گئے، لیکن اس اکثریت کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا جو ایک کراچی کے حوالے سے ایک سوچ رہی ہے ہمیشہ، وہ تھوڑی مختلف رہی ہے۔ اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کراچی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کراچی کے بارے میں سوچ مختلف ہے ان کی۔ کیا کہتے ہیں لوگ وہاں پہ؟ وہ کراچی کو ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں سے سب کچھ ان کو ملے گا، سب کچھ وہ وصول کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جاؤ اور کراچی سے لے کر آ جاؤ، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سیٹ کے اوپر اپائنٹ ہو جاؤ، جام شروع سے پڑھو اور کہیں پہ بھی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو دیکھیں ایسا یہاں پہ ہوا ہے، کراچی کے جو مقامی شہری ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی بھی روکنے کے لیے باقاعدہ میدان میں نہیں آیا۔ اگر اس کو کہا جائے کہ جی فلانی پارٹی فلانی پارٹی فلانی پارٹی، لیکن میدان میں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، کیا کسی نے اس پہ دھرنا دیا کہ اتنے سارے لوگ بے روزگار ہیں؟ یہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، کوئی دھرنا نہیں دیتا، یا کووڈ میں لوگوں نے کیسے سروائیو کی، یہ تو کوئی نہیں پوچھتا، اس پہ کوئی دھرنا نہیں ہوتا، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اس پہ ساری باتیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں۔ اب بل کا معاملہ لازمی سی بات ہے، بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، سب کو فکر ہے کہ ہم بھی ہوں، سب یہی چاہتے ہیں، تو اسی حساب سے سب کراچی کا سمجھ لیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہاٹ کیک ہے، اس کے سب حصے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ملے گا جلدی میں، اس کے لیے مطلب ساری ساتھ بات چل رہی ہے۔ سابق میئر کراچی وسیم کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت نے ہمیں کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے لیے فنڈز نہیں دیے، اور ان کے پاس کوئی اختیارات موجود تھے ہی نہیں جو وہ کراچی کے لیے کام کرتے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، اس وقت کے جو میئر تھے وسیم اختر صاحب، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اس وقت یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک طرف تو ان کے ساتھ آپریشن چل رہا تھا، دوسری طرف ان سے وہ سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور سندھ گورنمنٹ کا یہ کام بھی نہیں تھا کہ وہ شہر کے اندر یہ چیزیں دیکھیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیوں انہوں نے جلدی ساری چیزیں پوری بلدیات انہوں نے سمجھ لیں اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ایک آدمی کے پاس جو اس وقت کے سعید غنی تھے، ان کے پاس تین وزارتیں دی ہوئی تھیں، مطلب لوگ نہیں تھے وزارتیں تھیں ان کے پاس کہ ان کو 3 وزارتیں آپ دے دیں۔ تو اس طرح سے بہت کچھ ہوا ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کی لازمی ہے، کراچی میں بھی ان کے لوگ ہوں گے، کراچی میں بھی سب کچھ ان کا سیٹ اپ ہوگا، تو باقاعدہ وہ کراچی کے لوگوں کو کراچی کے نام سے اختیارات دیتے۔ اب اگر آپ وسیم اختر سے اختیارات چھین لیں گے، سارے اختیارات چھین لیں گے، اس سے کام کر کے دکھاؤ، کہاں سے کام کر کے دکھائے گا؟ فنڈز آپ نے دیے نہیں تو اپنی جیب سے تو کوئی پیسہ لگائے گا نہیں۔ ابھی مراد علی شاہ سے عمران خان سارے اختیارات چھین لیں
وہ تو 8ویں ترمیم پہ چل رہے ہیں نا, اگر 18ویں ترمیم پہ اگر وہ چھین لیں سارے اختیارات تو وزیر اعلیٰ کیا کریں گے؟ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی حال کراچی کے میئر جو تھے وسیم اختر, ان کا کیا گیا تھا, اور انہوں نے اس وقت جو, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت جو انہوں نے کورٹ میں اپنی باقاعدہ پٹیشن بھی دائر کی ان کی پارٹی نے, اور لیکن اس کا فیصلہ بہت دیر سے آیا. صحیح, وہ فیصلہ آنا تھا 2 4 5 مہینے میں, تو وہ آیا 2 سال کے بعد. بہت ہی طویل ہو گیا تھا. اب تو بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کر سکیں. جب بلدیاتی نظام بنے گا تب اس پہ عمل ہوگا, تب اختیارات دیے جائیں گے, تب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی بات مان لی جائے گی, نہیں مانی جائے گی, یا وہ بھی اکثریتی کسی بل سے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اب, کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اور بلدیاتی الیکشن نزدیک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بلدیاتی الیکشن نزدیک ضرور ہیں, بالکل, لیکن ابھی اس میں وقت ہے, کیونکہ جب تک گورنمنٹ باقاعدہ, دیکھیں الیکشن کمیشن نے بہت عرصہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ باقاعدہ بلدیاتی الیکشن کا نظام بنائے. کیونکہ دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو شاید دل میں نہیں ہے, کراچی کی آبادی پہلے تھی 98 لاکھ, 98 لاکھ تھی. 98 لاکھ کی آبادی پہ کراچی کی جو یوسیز تھیں وہ 209 تھیں. 209. اب جو تازہ مردم شماری ہے, جس کو مانتا تو کوئی بھی نہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے اصولاً, اس کے حساب سے 1,60,00,000 آبادی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اتنی ہے. اگر آپ 1,60,00,000 آبادی بھی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو سیٹیں تو اسی حساب سے کرنی پڑیں گی نا, یو سی آپ کو اسی حساب سے بنانی پڑیں گی, اور پھر زیادہ ہوں گی. تو اب سب سے پہلے تو آپ یو سی بنائیں. اب یو سی جو ابھی پیپلز پارٹی جو بل لائی اس کے اندر یو سی کتنی بڑی ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں مطالبات تو سارے ہو رہے ہیں, چینجز جو ہیں اندر وہ دیکھیں. پی ایس پی مطالبہ اپنے انہوں نے دیے, انہوں نے وہ بھی لے کے رکھ لیے, جماعت نے دیے, انہوں نے وہ بھی لے کے رکھ لیے. سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہوتا ہے کہ سیٹیں تو بڑھیں. وہی نہیں بڑھیں, اصل وجہ تو وہی ہے. دیکھیں جب تک سیٹیں نہیں بڑھیں گی تب تک الیکشن کا کیا فائدہ. ایسے الیکشن کسی فائدے میں نہیں کہ آپ 1,60,00,000 کی آبادی پہ بھی اگر 209 یا زیادہ سے زیادہ آپ کرتے ہیں, 230 235 پہ لے آتے ہیں, تو یہ کوئی حل تو نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ 2013 میں آتے ہیں, 2013 کے حساب سے آپ الیکشن کراتے ہیں, تو 2013 میں آپ کے پاس 18 ٹاؤن تھے. تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ 18 ٹاؤن کو آپ 18 ڈسٹرکٹ بنائیں. بالکل, جب آپ 18 ڈسٹرکٹ بنائیں گے تو آپ کا نظام بٹے گا, آپ اچھی طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ کے بعد 18 ڈی سی ہوں گے, آپ کے بعد 18 چیئرمین ہوں گے, جو بھی سلسلہ ہوتا ہے آپ کا وہ بنتا چلا جائے گا. لیکن جب آپ اسی طرف توجہ نہیں دے رہے, آپ کسی اور طرف توجہ دے رہے ہیں, تو فائدہ نہیں ہے. آپ اسی میں وقت چلا جائے گا, اور بلدیاتی الیکشن ہوں گے. اب اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہ تو ہاں لازمی سی بات ہے. اس طرح تو کچھ نظر نہیں آ رہا, اس طرح تو صرف باتیں ہی نظر آ رہی ہیں کہ ہم یوں کریں گے, ہم یوں کریں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے کو نظر آ رہا. بنیادی چیزیں کہ سب سے پہلے آبادی کے لحاظ سے پہلے تو مردم شماری ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے. دیکھیں مردم شماری تو اب ٹھیک ہو یا نہیں ہو وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا, کیونکہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مردم شماری ٹھیک سے کرائیں گے, لیکن انہوں نے اب اس کو ختم کر دیا. اب انہوں نے کہا نہیں جی یہی چلے گی. مردم شماری کو کوئی جماعت نہیں مانتی, ایک عام شہری بھی نہیں مانتا, سب کو پتہ ہے کہ مردم شماری غلط ہے. لیکن جو آپ نے خود سے ڈکلیئر کر دی تو اس پہ تو عمل کریں. یہ بڑا غلط ہے کہ آپ کو خود سے پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتے. آپ کو سب پتہ ہے کہ جی غلط ہوا ہے, لیکن آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیں الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے نا یہ بات کہ 98 لاکھ کی آبادی پہ 209 یو سی تھیں, تو 1,60,00,000 کی آبادی پہ بھی 209 یو سی رہیں گی. ظاہر ہے اب تو بڑھانا چاہیے, لیکن آپ یہ تو آبادی کے لحاظ سے آپ بڑھا رہے ہیں نا. تو آپ کے پاس آبادی بڑھ گئی تقریباً 62 لاکھ کی. اب 62 لاکھ کی آبادی آپ کے پاس بڑھ گئی ہے, تو آپ اس کے حساب سے یو سی بھی بڑھائیں. آپ یو سی تو اس کے حساب سے نہیں بڑھا رہے. جب آپ یو سی اس کے حساب سے نہیں بڑھا رہے تو پھر آپ یہ باتیں بھی نہ کریں, تو باقی باتیں خالی جائے گی آپ کی بات. اچھا, وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ جی مہاجروں کو اقلیت قرار دیا تھا. بہت سے لوگوں نے, کافی لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب نے اول تو بیان ہی غلط دیا، اور اگر دے دیا انہوں نے بیان تو اس کو میں واضح کر دوں کہ مہاجر اقلیت نہیں ہے۔ کس طرح اقلیت نہیں ہے کہ مہاجر مقامی ہے، غیر مقامی نہیں ہے، اور مقامی آدمی کبھی اقلیت نہیں ہوتا۔ جو مقامی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اقلیت نہیں ہوتا۔ وہ اگر 4 بھی ہوں گے تو وہ سب پہ بھاری ہوں گے، ان کو آپ اقلیت نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اقلیتیں جو ہوتی ہیں وہ مذہب پہ ہوتی ہیں، قومیت پہ نہیں ہوتی۔ قومیت پہ اقلیتیں نہیں ہوتی، مذہب پہ ہوتی ہیں۔ مذہب پہ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ کوئی مذہبی معاملہ تو ہے نہیں، اگر مہاجروں کو آپ اقلیت کہیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ تو مقامی لوگ ہیں۔ اور پھر وزیر اعلیٰ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اقلیت کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر وہ مان لیتے ہیں مہاجر اپنے آپ کو اقلیت کے، ہم اقلیت ہیں، تو آپ ان کو وہ رائٹس دیں گے؟ کبھی نہیں۔ آپ پھر دوسری بات دیکھیں، پھر دوسری سب سے بڑی بات جو شرم کی بات ہے کہ اسی اقلیت سے آپ پورا اپنا صوبہ چلاتے ہیں، اسی اقلیت سے جو آپ کو 95% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور پورے پاکستان کو چلاتا ہے، وہی اقلیت کا ہے۔ تو اتنی اقلیت تو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کیوں کہہ دیا مجھے نہیں پتا، کہ کیا سوچ کے کہہ دیا، کیا ان کے ذہن میں تھا، وہ کیا سوچ رہے تھے۔ ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اولین، کیونکہ دیکھیں اول تو اقلیت ہے نہیں۔ آپ چاہیں اس کو نادرا کے ریکارڈ میں اقلیت بنا لیں یا کہیں اور اقلیت بنا لیں، اس طرح سے اقلیت نہیں بنتے۔ یہاں کراچی میں ابھی پچھلے دنوں ایک بیان چلا تھا کہ وہ سید غنی صاحب کا کہ گلشن اقبال جو ہے وہ پہلے اقبال گوٹ تھا، تو اس کے جب سارے پروف نکالے گئے سامنے آئے تو پتہ لگا کہ وہ تو علامہ اقبال کے نام پہ رکھا گیا ہے، گلشن اقبال۔ تو دیکھیں اب معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں آپ ایسی کر جاتے ہیں کہ جو، کیونکہ گوٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اقبال گوٹ نہیں ہوتا۔ گوٹوں کو ہم تو جب سے گوٹ دیکھتے آ رہے ہیں عجیب ہی نام سنتے آ رہے ہیں، چنے سر گوٹ، رئیسو گوٹ، نام سے بھی کانسیپٹ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ گوٹ گوٹ کا غلط ہوتا ہے، ایک اقبال گوٹ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جی اقبال گوٹ۔ تو اب لازمی انہوں نے اس طرح سے بیان دیا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ اس طرح کی اگر رہے گی نا کہ ہم نے کراچی کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا ہے، یا ہم نے کراچی کو اس طرح سے بتانا ہے کہ برسوں سے ہم یہاں پہ اپنا سب کچھ اجارہ داری کرتے چلے آئے تو آج بھی کریں گے ہم، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مہاجر یہاں کا مقامی ہے، تو مقامی آدمی کو اس طریقے سے نہیں اقلیت نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اقلیت ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی طرح اس کو آپ اقلیت ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہے۔ یہ پہلے وزیر اعلیٰ نے کس اس میں کہا ہوگا، یہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیا سوچ کے کہا ہوگا، لیکن میرا طرف سے ان کو جواب ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقامی لوگ، اب میں سندھ میں جا کے بولوں کسی علاقے میں کہ سندھی یہاں پہ اقلیت ہیں، تو وہ اقلیت ہو ہی نہیں سکتے، وہ بھی نہیں مانیں گے اس چیز کو، وہ بھی نہیں مانیں گے اس چیز کو۔ تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے، بہرحال ماضی میں ہوئی ہے یہ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں بالکل ایسی بات۔ اچھا، ادارے شماریات نے جو ہے وہ ہفتہ وار مہنگائی کی ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1.35 جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے ہفتے وار رپورٹ کے مطابق، لیکن جو ملک میں مہنگائی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جی 19.53%۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں مہنگائی کا ذمہ دار ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے، اور اب ہم نے پہلی دفعہ یہ سنا ہے، اس دفعہ عمران خان کے دور میں ہم نے یہ سنا ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار مافیا ہے۔ اچھا، چینی مافیا آ گئی، آٹا مافیا آ گئی، گھی مافیا آ گئی، میڈیسن مافیا آ گئی، مطلب ہر پروڈکٹ کی ایک مافیا آ گئی اب سامنے۔ مطلب جیسی مہنگائی ہوتی ہے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ جی مافیا نے ریٹ بڑھا دیے۔ اچھا، اگر مافیا نے ریٹ بڑھا بھی دیے تو آپ تو جو ٹیکس لے رہے ہیں اس بڑے ہوئے ریٹ پہ ہی لے رہے ہیں نا۔ مگر ٹیکس، ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ جو ٹیکس لے رہے ہیں اس بڑے ہوئے ریٹ پہ ہی لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ تو مافیا نے بڑھایا ہے، ہمیں ٹیکس جو ہے وہ پرانے ریٹ پہ دو۔ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا تو آپ کو اس کے حساب سے ٹیکس لینا چاہیے، صحیح ہے نا۔ تو یہ غلط مطلب ایک اس طرح سے لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، شہریوں کو ایک ایسی نئی چیز پہ لگایا جا رہا ہے کہ مافیا 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 مافیا۔ صحیح ہے، مافیا ہوتی ہیں کچھ کاموں میں کام کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پورے ملک کے نظام میں مہنگائی لے آئے مافیا۔ تو پھر وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، صدر کیا کر رہے ہیں، اور اتنے سارے جو وزیروں کی فوج ہے وہ کیا کر رہی ہے، تو وہ سارے بھی مطلب پھر مافیا ہی ہوئی نا۔ اصل تو مافیا پھر وہ لوگ ہوئے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، جب وہ ایک مافیا کو نہیں ختم کر سکتے
تو لوٹی ہوئی دولت کہاں سے واپس لائیں گے؟ ایسا ہی ہے، جو باتیں کی ہیں وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. دعوے دھرے کے اچھا، دھرے. اگلا وزیر اعظم آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہوگا اگلا وزیر اعظم؟ اگر آپ بات کریں شخصیت پہ کہ شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے ایک نیا رجحان دیکھا ہے جو بڑا عجیب سا بھی رجحان تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور صرف اس بات پہ بنا دیا گیا وزیر اعظم کہ جی وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور لوگوں کے پسندیدہ آدمی ہیں. باقاعدہ جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تبدیلی. اچھا میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں یہ تبدیلی کا نعرہ ہے کیا؟ امریکہ میں جب میئر کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہوتا ہے چینج. تو وہ چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ آدمی نے کام کر لیا اب یہ چینج ہونا چاہیے. اچھا وہ یہ ان کا یہ سینس ہوتا ہے چینج. ان کا یہ ہوتا ہے. ان کا یہ نہیں ہوتا کہ نظام تو وہی رہتا ہے، آنے والا بھی وہی نظام کو آگے فالو کرتا ہے. ایک دو چیزیں آگے پیچھے ضرور ہوتی ہیں لیکن چینج ہوتا ہے بندہ. جب یہ نہیں آئے گا دوبارہ دوسرا آئے گا تو وہ لکھتے ہیں چینج اور نیچے جو آ رہا ہوتا ہے اس کا نام دیتے ہیں وہ. ہمارے یہاں اس نعرے کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد یہ کہا گیا کہ جی تبدیلی. اچھا تبدیلی اب باقاعدہ سوشل میڈیا پہ تو میں بھی دیکھتا ہوں لوگ مذاق بھی بناتے ہیں بھائی کیا تبدیلی کیا تبدیلی کیا تبدیلی. تو تبدیلی تو ایسی کوئی ہے نہیں ہے. تو اب یہی تبدیلی کا جو نعرہ ہے یہ اب پی ٹی آئی پہ آنے والا ہے. اگر ہم امریکہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی پہ آئے گا کیونکہ یہ چینج اب دوسری پارٹیاں بھی چاہیں گی کہ تبدیلی ہونی چاہیے لیکن آدمی کی. نہیں آپ سمجھتے کس کو ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو؟ یہ تو آپ نے چینج کی بات کر لی تبدیلی کی بات کر لی لیکن ہونا کون چاہیے ایک نام؟ کیا پیپلز پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے ہوگا، کسی اور پارٹی سے ہوگا، جماعت اسلامی سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں دو بڑی پارٹیاں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دونوں ہی پارٹی میں ماشاءاللہ سے اتنے قابل لوگ موجود تھے جو ملک کا نظام چلائیں. پہلے بھی تو چلا چکے ہیں وہ ملک کا نظام. جب کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے ٹھیک ہے عوام اس کو کہتی ہے کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی یہ بول رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو سب کو ٹارگیٹ کیا. اب عمران خان ہے تو انہیں بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن عوام کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ کون حکومت میں آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ تو ایک ماحول بنتا ہے اس میں سب لگ جاتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے چلو اپنا فریضہ انجام دے دیں. فریضہ انجام دینے کی بات ہے تو لوگ تھوڑی نا ایسے کسی کو منتخب کرتے. نہیں ہمارے یہاں یہ المیہ ہے. عمران خان کو تو ایسے کسی نے نہیں کیا کہ بھائی چلو فلو میں نکل رہے ہیں تو جا کے اس کو ووٹ دے دیں. ایسا تو کسی نے نہیں کیا. دیکھیں عمران خان کے اوپر تو بہت سارے ایلیگیشن ہیں. ان کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ لے کر آئیں جو قوتیں لے کر آئی ہیں ان کے اوپر تو جانے دیں مطلب بہت سارے معاملات ہیں. اب انہوں نے بھال وہ اس طرح سے لے کے نہیں چلے وہ جس طرح ان کو لے کے چلنا. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے شاید کچھ کر جائیں کوئی ایسا کام کر دیں کہ لوگوں کا اس طرف وہ آ جائے رجحان آ جائے. لیکن اگلا وزیر اعظم جو بھی ہونا چاہیے کم از کم اتنا ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ملک چلتا کیسے ہے ریاست چلتی کیسے ریاست کے تمام معاملات چلائے کس طرح جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے والے بگاڑ لا کر کسی کے ہاتھ میں آپ لا کے دے دیں گے آپ اس کو بولیں گے کہ اس کو ٹھیک کر دو اس کو کیا 3 یا 4 سال لگ جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. اس بگاڑ کو جو کہ سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں 3 یا 4 سال تو ناکافی ہیں. اگر بگڑی ہوئی چیز آپ کسی ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جو باقاعدہ فیکٹری ہے اور وہاں پہ بہت سارے ورکر ہیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ آدھے گھنٹے میں صحیح کر دے گا. لیکن اگر آپ کسی ایک ایسے آدمی کو دے دیں جو اکیلا کاریگر بننے کی کوشش کرے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹھوکے کہ میں اس کو صحیح کر دوں گا تو 3 سال یا 5 سال بھی کم ہے نا ان کے لیے. جی ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ جی. پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام میں موجود تھے ہمارے ساتھ شہری تنظیم پاکستان کے چیئرمین رضوان شمس صاحب پروگرام میں موجود تھے جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ پاکستان کی کیا صورتحال چل رہی ہے کراچی کو کوئی اون کیوں نہیں کر رہا کیا ذمہ داری ہے کراچی کیا کیا دیتا ہے لوگوں کو اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کراچی کو اون نہیں کرتے. کوئی بھی پارٹی کراچی کو اون نہیں کرتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فجیحہ عبدالقادری کو دیجیے اجازت. دیتے ہی پروگرام کراس چیک.